बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इमरान सीरीज़ के सिलसिले का एक उर्दू नावल पावरलैंड, जिसके मुसन्निफ़ हैं मज़हर कलीम एम.ए. और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 17 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आपको मिल सके। सफदर मोटरसाइकिल के सामने एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकाला। उसमें मास्टर की मौजूद थी। उसने इधर उधर देखा और दूसरे लम्हे मास्टर की तेज़ी से मोटरसाइकिल के हैंडल के ताले में घुसकर तेज़ी से घूम गई। साथ ही खटक की हल्की सी आवाज़ उभरी और लॉक खुलता चला गया। सफदर ने चाबी बाहर निकाली और फिर वो सड़क की तरफ दोबारा बढ़ा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो किसी बंगले से टहलने के लिए बाहर निकला हो। उसी लम्हे उसे मार्टिन कंपाउंड गेट से बाहर निकलता नजर आया और वो गेट से बाहर निकलते ही रुके बगैर फुटपाथ पर पैदल ही दाएं तरफ चलने लगा। अब सफदर उलझन में फंस गया कि क्या वो पैदल ही कहीं जाने का इरादा रखता है या फिलहाल वक्ती तौर पर कैफ़े से दूर निकल जाना चाहता था। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे एक बस स्टॉप पर उसके रुकते ही सफदर ने एक तवील सांस लिया। वो बस के ज़रिए सफ़र करना चाहता था, क्योंकि वो बस स्टॉप पर मौजूद तवील कतार के आखिर में खड़ा हो गया था। सफदर को अंदाज़ा हो गया कि एक दो बसों में उसके सवार होने का कोई इम्कान नहीं, क्योंकि कतार खासी तवील थी। अब सफदर के लिए दो सूरतें थीं कि वो उसके साथ ही बस में सवार हो जाता या फिर मोटरसाइकिल के ज़रिए बस का ताक़ुब करता। और फिर उसने मोटरसाइकिल के ज़रिए ही ताक़ुब करने का फ़ैसला कर लिया, क्योंकि हो सकता था कि वो बस से किसी भी स्टॉप पर उतरकर टैक्सी ले लेता और सफदर हाथ मलता रह जाता। दूसरी बात यह भी थी कि वो उसे अपने साथ बस में देखकर चौंक भी सकता था। सफदर तेज़ी से वापस मुड़ा और फिर उस गली की तरफ बढ़ने लगा जिसमें मोटरसाइकिल खड़ी थी। मोटरसाइकिल वहां मौजूद थी। सफदर ने हाथ में पकड़ी हुई मास्टर की उसके स्विच में डालकर घुमाई तो न्यूट्रल लाइट जल उठी और दूसरे लम्हे सफदर उछलकर उस पर बैठा और फिर खुद कार बटन दबाते ही मोटरसाइकिल का नफीस इंजन जाग उठा। सफदर ने गियर लगाकर एक्सीलेटर घुमाया तो मोटरसाइकिल एक झटका खाकर आगे बढ़ी और दूसरे लम्हे वो सड़क पर आकर तेज़ी से ट्रैफिक में शामिल हो गई। उसने सिर्फ एक लम्हे के लिए मुड़कर गली की तरफ देखा, लेकिन वहाँ खामोशी थी। इसका मतलब था कि मोटरसाइकिल का मालिक अभी तक उसकी चोरी से वाकिफ़ ना हो सका था। अब सफदर मुतमईन हो गया। उसने बस स्टॉप से थोड़ा आगे बढ़कर मोटरसाइकिल रोक ली। मार्टिन अभी तक कतार में खड़ा था, लेकिन अब कतार खासी सुकड़ चुकी थी और फिर चंद लम्हों बाद एक बस स्टॉप पर आकर रुकी और मार्टिन बस में सवार हो गया। जब बस आगे बढ़कर सफदर को क्रॉस कर गई, तब सफदर उसके पीछे चलने लगा। वो हर स्टॉप पर रफ्तार आहिस्ता करके मोटरसाइकिल को किसी न किसी साइड में रोक लेता और फिर बस से उतरने वालों को चेक करता। चौथे स्टॉप पर मार्टिन बस से उतरा और फिर पैदल ही आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसने एक टैक्सी इंगेज कर ली और फिर सफदर काफ़ी फासला रखकर टैक्सी का ताक़ुब करने लगा। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद टैक्सी एगलन रोड पर पहुंचकर एक चौक पर रुक गई और मार्टिन नीचे उतर आया। उसके हाथ में बदस्तूर बैग मौजूद था। सफदर ने काफ़ी दूर ही एक दरख्त की आड़ में मोटरसाइकिल रोक दी। जब टैक्सी आगे बढ़ गई तो मार्टिन सड़क क्रॉस करके आगे बढ़ गया। थोड़ी ही देर बाद वो सब्ज़ रंग की एक छोटी सी कोठी के गेट पर पहुंच गया और फिर फाटक खुल गया। सफदर ने इत्मीनान की एक तवील सांस ली। एक बार तो उसने सोचा कि कोठी के अंदर दाखिल होकर मार्टिन से कुछ मालूमात हासिल करे, लेकिन फिर उसने सोचा कि जूलिया को इत्तला कर दी जाए। हो सकता है कि उसे इस बारे में कुछ मालूमात हासिल हो चुकी हों, या कम अज़ कम वो हस्पताल में इमरान और उसके साथियों के बारे में मालूमात तो हासिल कर सकती है। चुनाचे उसने मोटरसाइकिल को वहीं दरख्त की आड़ में स्टैंड किया और उसका इंजन बंद करके वो चौक की तरफ बढ़ने लगा, जहां एक पब्लिक फ़ोन बूथ मौजूद था।
مارٹن نے کوٹھی میں داخل ہوتے ہی سیدھا تہہ خانے کی سیڑھیوں کا رخ کیا اور پھر سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ تہہ خانے میں ایک دیوار کے ساتھ چھوٹی سی مشین نصب تھی جس پر مختلف رنگوں کے بلب موجود تھے۔ درمیان میں ایک سکرین تھی۔ مارٹن نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور پھر مشین کے سامنے بیٹھ کر اسے آن کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیگ میں سے تیز سیٹی کی آواز بلند ہوئی اور مارٹن نے مشین کے سوئچ کی طرف بڑھتا ہوا اپنا ہاتھ روک لیا۔ اس نے تیزی سے بیگ اٹھا کر اسے کھولا اور پھر اس میں سے وہ کیسٹ ریکارڈر نکال لیا جو دراصل ایک جدید ترین ٹرانسمیٹر تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ ہیلو، اسٹار کالنگ بلیک سن، اوور۔ ٹرانسمیٹر آن ہوتے ہی دوسری طرف سے اسٹار کی آواز سنائی دی۔ یس، بلیک سن اسپیکنگ۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ اتنی دیر بعد کال کیا ہے، اوور۔ مارٹن نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ سوری باس، واقعات ہی ایسے پیش آ گئے تھے، اوور۔ اسٹار نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیا واقعات پیش آ گئے؟ تفصیل سے بتاؤ، اوور۔ مارٹن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ باس، اسکائی اور مون نے اس اطالوی اور حبشیوں کے کمرے پر حملہ کرنے کے لیے اس کے عقبی دروازے کا شیشہ توڑا ہی تھا کہ دو افراد ان پر چڑھ دوڑے اور پھر وہاں خوفناک جنگ ہوئی۔ مون چوتھی منزل سے گر کر دم توڑ گیا جبکہ اسکائی فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، مگر اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی لاش کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، اوور۔ اسٹار نے رپورٹ دیتے ہوئے کہا اور مارٹن یوں حیرت سے بت بنا رپورٹ سن رہا تھا جیسے کسی سنسنی خیز ڈرامے کی کہانی سن رہا ہو۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کے گروپ کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اسکائی اور مون تو لڑائی بھڑائی کے فن میں طاق تھے، اور تم کہاں تھے، اوور۔ چند لمحوں بعد مارٹن نے دانت پیستے ہوئے کہا، آپ نے مجھے صرف نگرانی کا حکم دیا تھا، اس لیے میں نے کوئی مداخلت نہ کی، اور میرا وہاں مداخلت کرنے کا جواز بھی نہ تھا، ورنہ میں بھی دھر لیا جاتا۔ وہاں پولیس موجود تھی۔ اسکائی اور مون نے بغیر کچھ دیکھے بھالے حملہ کر دیا تھا، اندھا حملہ۔ جب اسکائی فرار ہوا تو میں اس کے پیچھے گیا، لیکن وہ اتنی بے تحاشا تیز رفتار سے کار چلا رہا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، اور پھر میری نظروں کے سامنے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ جب میں نے اس کی لاش دیکھی تو میں نے آپ سے ہدایت لیے بغیر ان کا مشن مکمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ مشن بھی مکمل ہو جائے اور ان دونوں کی موت کا انتقام بھی لیا جا سکے۔ چنانچہ میں واپس پلٹا اور پھر ہسپتال پہنچا، لیکن ابھی میں ٹیکسی سٹینڈ کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ہمارا اصل شکار یعنی اس اطالوی کو ایک بڑا سا اوور کوٹ پہنے ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے میں نے دیکھا۔ چونکہ آپ نے بتایا تھا کہ ہمارا اصل شکار وہی اطالوی ہے، اس لیے میں نے اس کی ٹیکسی کا تعاقب کیا۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ایگلن روڈ پر پہنچا اور ایک کیفے کے سامنے اتر گیا۔ ٹیکسی کے چلنے کے بعد وہ پیدل چلتا ہوا یہاں کی ایک کوٹھی میں داخل ہوا ہے۔ یہ کوٹھی کسی ڈاکٹر وکسی کی ہے، وہ اب تک کوٹھی کے اندر ہے، اوور۔ اسٹار نے جواب دیا، اور مارٹن رپورٹ کا آخری حصہ سن کر بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی میں، اوور۔ مارٹن نے زور دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں اس کوٹھی کی نگرانی کر رہا ہوں، اوور۔ اسٹار نے جواب دیا۔ تم اس وقت کوٹھی کے کتنے فاصلے پر ہو، اوور؟ مارٹن نے پوچھا۔ میں کیفے کے پاس ایک پبلک فون بوتھ میں کھڑا ہوں۔ بظاہر میں نے ریسیور اٹھا رکھا ہے، لیکن واچ ٹرانسمیٹر پر آپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہاں سے وہ کوٹھی صاف نظر آ رہی ہے، اوور۔ اسٹار نے جواب دیا۔ اسے کوٹھی میں گئے کتنی دیر ہوئی ہے، اوور؟ مارٹن نے ایک خیال کے آتے ہی پوچھا۔ 10 منٹ ہو گئے ہیں جناب۔ بوتھ خالی نہ تھا اس لیے میں انتظار کرتا رہا۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ سڑک خاصی پر ہجوم ہے اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے مشکوک سمجھ لیا جاتا، اوور۔ اسٹار نے جواب دیا۔ اوکے، تم نے بے حد قیمتی معلومات پہنچائی ہیں۔ تمہاری ڈیوٹی اب صرف اتنی ہے کہ اس کوٹھی کی نگرانی کرو۔ اگر وہ اطالوی اس کوٹھی سے نکلے تو اس کی نگرانی کرنا، اسے کسی حالت بھی ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا۔ اور سنو، میں بھی اس وقت ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کے بالمقابل سبز رنگ کی کوٹھی میں موجود ہوں۔ کیفے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ نگرانی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک میں تمہیں مزید ہدایات نہ دوں، اوور۔ مارٹن نے کہا۔ یس سر، مگر سبز کوٹھی میں آپ کب پہنچے؟ میں نے تو آپ کو چیک نہیں کیا، اوور۔ اسٹار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی پہنچا ہوں۔
اور چوک سے اتر کر پیدل ہی آیا ہوں، اوور۔ مارٹن نے جواب دیا۔ اوہ، شاید اس وقت میں نزدیکی کیفے کے باتھ روم میں تھا، میں مجبور ہو گیا تھا، اوور، اسٹار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نگرانی کرو، میں جلد ہی تمہیں کال کروں گا، اوور اینڈ آل، مارٹن نے کہا اور اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مشین آن کرنے کا ارادہ بدل دیا تھا۔ اس مشین کے ذریعے وہ واکر کی شکایت چیف باس سے کرنا چاہتا تھا، لیکن اب مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے 2 بہترین کارکن مارے جا چکے تھے اور وہ اطالوی جو یقیناً علی عمران تھا سامنے والی کوٹھی میں موجود تھا۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کوٹھی کا اندرونی محلے وقوع چیک کر کے وہ خود اس کوٹھی میں داخل ہو اور عمران کو اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اس کے بعد چیف باس سے بات چیت کرتا رہے گا۔ چنانچہ اس نے ایک الماری سے طاقتور دوربین نکالی اور پھر تہہ خانے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا عمارت کی پہلی منزل پر پہنچا، اور پھر برآمدے سے اوپر جانے والی سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ سامنے والی بالکنی کے پیچھے موجود کمرے میں آ گیا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور یہاں سے ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کا اندرونی منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے دوربین آنکھوں سے لگائی اور ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی کی اندرونی صورتحال کا معائنہ کرنے لگا۔ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی خاصی وسیع و عریض تھی، اور پھر اسے برآمدے میں 2 مسلح افراد کھڑے نظر آ گئے اور مارٹن کے چہرے پر سلوٹیں پڑنے لگیں۔ ان مسلح افراد کی یہاں موجودگی کا مطلب تھا کہ یہاں آسانی سے داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ مارٹن نے کافی دیر تک جائزہ لیا، پھر وہ اوپر والی منزل سے اتر کر نیچے آ گیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی میں کیسے داخل ہوا جائے۔ آخر سوچ کر اس نے ایک فیصلہ کر ہی لیا، اور پھر وہ میک اپ باکس لے کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چلنے لگے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس نے جب میک اپ باکس بند کیا تو وہ ایک نئے چہرے کا مالک ہو چکا تھا۔ میک اپ باکس واپس الماری میں رکھ کر وہ ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور اس نے ایک قیمتی لباس پہنا، اور پھر آئینے میں اپنا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکل کر دوبارہ اس تہہ خانے میں پہنچا جہاں اس کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسٹار سے اس کا رابطہ قائم ہو گیا۔ ہیلو، بلیک سن کالنگ، اوور۔ مارٹن بار بار یہی فقرہ دہرا رہا تھا۔ یس، اسٹار ٹینڈنگ یو، اوور۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ٹرانسمیٹر سے اسٹار کی آواز ابھری۔ کیا رپورٹ ہے، اوور، مارٹن نے پوچھا۔ باس، ابھی تک وہ اطالوی کوٹھی سے باہر نہیں نکلا، البتہ میں نے ایک اور بات نوٹ کی ہے۔ ڈاکٹر وکسی کی کوٹھی سے 2 مسلح افراد نکلے ہیں۔ وہ آپ والی سبز کوٹھی کے گرد چھپے ہوئے ہیں۔ شاید وہ آپ کی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود اپنی کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہوں، کیونکہ ان کا انداز ایسا ہے کہ دونوں ہی صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، اوور، اسٹار نے جواب دیا۔ اوہ، وہ میری کوٹھی کی کس طرف موجود ہیں، اوور، مارٹن نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ایک آدمی دائیں سائڈ پر ہے، ایک عقب سے ذرا ہٹ کر پیچھے موجود ہے، اوور، اسٹار نے جواب دیا۔ اوہ، ٹھیک ہے، تم ان کا خیال رکھو اور جب یہ نگرانی ختم کر دیں تب مجھے اطلاع کرنا، اوور، مارٹن نے کہا۔ مگر باس، اگر اس دوران وہ اطالوی کوٹھی سے نکل آیا تو؟ اسٹار نے پوچھا۔ اوور، تو تم مجھے اطلاع کر کے اس کی نگرانی کرنا، اوور، مارٹن نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، اسٹار نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، مارٹن نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی سلوٹیں ایک بار پھر ابھر آئی تھیں۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کوٹھی میں داخل ہو کر عمران کو ختم کرے، یا پھر اس کوٹھی سے اس کے نکلنے کا انتظار کیا جائے۔ کوٹھی میں اس وقت مسلح افراد اور پھر نگرانی کرنے والے افراد نے اس کو تذبذب کے عالم میں ڈال دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے، اور مارٹن علی عمران کو اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو پھر نہ صرف اس کا ہلاک ہونا ناممکن ہو جائے گا بلکہ وہ خود بھی اس کے ہاتھوں میں پھنس جائے گا۔ اس لیے اس نے آخرکار یہی فیصلہ کیا کہ عمران کو کوٹھی سے باہر نکلنے دیا جائے۔ اس کے باہر آنے پر کسی بھی کھلی جگہ پر اسے گھیر کر مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اب سٹار کی اطلاع کے انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن اسے انتظار کرتے کرتے آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن سٹار کی کال وصول نہ ہوئی۔
اس کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر کو اٹھایا اور اس کا بٹن دبا کر اسٹار کو کال کرنے میں مصروف ہو گیا، لیکن کافی دیر تک کال کرنے کے باوجود جب اسٹار کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابھی ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے بیگ میں رکھا ہی تھا کہ اسے دروازے سے باہر کھٹکا سا محسوس ہوا اور وہ چونک کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے اعصاب یکلخت تن گئے۔ مارکوئس کو مارٹن کے قتل کی ہدایت تو مل گئی اور اس نے حامی بھی بھر لی تھی، لیکن یہاں ماحول ایسا تھا کہ وہ اندھا دھند رسک نہ لے سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو کنگ ڈاگ اپنے اصول کے مطابق اس کے پیچھے نہ آئے گا۔ کنگ ڈاگ نے ہمیشہ ہاتھ پیر بچا کر کام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ چونکہ مارٹن کے کمرے کے باہر پولیس والے موجود تھے، اس لیے مارکوئس نے کوئی خاص موقع ڈھونڈنے تک اپنا مشن ملتوی کر دیا۔ کافی دیر بعد مارکوئس یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ 4 پولیس افسران مارٹن کے کمرے کا دروازہ کھلوا کر داخل ہو گئے۔ معاملہ اب زیادہ گھمبیر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مارکوئس مارٹن کے سامنے والے خالی کمرے میں چھپا ہوا تھا اور بند دروازے کی معمولی سی جھری سے نگرانی میں مصروف تھا۔ پولیس افسران کے اندر جاتے ہی سفید کپڑوں میں نگرانی کرنے والے ایک ایک کر کے چلے گئے۔ پولیس افسران کو اندر گئے ہوئے جب کافی دیر ہو گئی تو اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگی، لیکن 4 پولیس افسران کی موجودگی میں مارٹن پر گولی چلانے کا مطلب صریحاً خودکشی تھا، اس لیے مجبوراً وہ انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر بعد مارٹن کے کمرے کا دروازہ کھلا اور مارٹن اکیلا ہاتھ میں ایک بیگ اٹھائے باہر نکلا۔ ابھی مارکوئس سوچ ہی رہا تھا کہ وہ 4 پولیس افسران کہاں گئے کہ اسی لمحے 7 والے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان بھی باہر آ گیا۔ یہ نوجوان اس کے سامنے ہی 7 والے کمرے میں گیا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کا تعلق بھی پولیس سے ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے لفٹ میں سوار ہو کر نیچے چلے گئے تو مارکوئس تیزی سے باہر نکلا اور اس نے مارٹن کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید مارٹن نے 4 پولیس افسران کو بے ہوش کر دیا ہوگا، لیکن کمرہ اور باتھ روم دونوں خالی پڑے ہوئے تھے۔ مارکوئس حیرت کے عالم میں تیزی سے واپس مڑا اور پھر لفٹ کے ذریعے نیچے ہال میں آیا تو مارٹن اس وقت تک وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ سے باہر آیا تو اس نے مارٹن کو کمپاؤنڈ گیٹ سے نکل کر دائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا۔ اب وہ موقع آ گیا تھا جب وہ اپنا مشن مکمل کر سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے تیزی سے کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر کمپاؤنڈ گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ باہر آ کر وہ جیسے ہی دائیں طرف مڑا، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مارٹن بس سٹاپ پر کھڑے مسافروں کی طویل قطار میں شامل تھا۔ چونکہ اس کے پیچھے بھی قطار میں 5-6 افراد تھے، اس لیے وہ صحیح نشانہ نہیں لے سکتا تھا۔ چنانچہ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا اور پھر خود بھی جا کر بس سٹاپ کی قطار میں شامل ہو گیا۔ اب مارٹن اس سے 7 افراد آگے تھا، لیکن وہاں لوگوں کا ہجوم اتنا تھا کہ مارکوئس اگر مارٹن کو یہاں گولی مار دیتا تو اس کا بچ نکلنا انتہائی مشکل ہوتا۔ چنانچہ وہ خاموش کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بس میں وہ مارٹن سمیت سوار ہو گیا۔ اس نے آخری سٹاپ کا ٹکٹ لے لیا کیونکہ مارٹن کو اس سے کافی دور نشست ملی تھی اور بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی اور اسے معلوم نہ تھا کہ مارٹن نے کہاں کا ٹکٹ لیا تھا۔ چوتھے سٹاپ پر مارٹن اچانک اتر گیا اور مارکوئس کو نکلنے میں چند لمحوں کی دیر ہو گئی اور پھر وہ نیچے اتر کر جب مارٹن کو تلاش کرنے لگا تو اس نے مارٹن کو ایک ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ ٹیکسی اس کے سامنے ہی آگے بڑھتی چلی گئی اور مارکوئس حیران پریشان ادھر ادھر خالی ٹیکسی کو تلاش کرتا رہ گیا اور پھر اسے خالی ٹیکسی ملتے ملتے 10 منٹ لگ گئے۔ مارکوئس نے اسے تیز رفتاری سے سیدھا چلنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی ایک بڑا نوٹ ٹیکسی ڈرائیور کی گود میں پھینک دیا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا دیا۔ حکم جناب، ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ 0639 نمبر کی ٹیکسی 10 منٹ پہلے چلی ہے، اسے تلاش کر کے اس کا تعاقب کرنا ہے، مارکوئس نے تیز لہجے میں کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی کی رفتار تیز کر دی۔ وہ گاڑیوں کو کراس کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ آگے چوک پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی کی رفتار آہستہ کر لی۔ شاید وہ سوچ رہا تھا کہ اب کس طرف کو مڑے۔ مارکوئس بھی خاموش بیٹھا ہوا تھا۔
کیونکہ اسے بھی معلوم نہیں تھا کہ مارٹن کی ٹیکسی کس طرف کو گئی ہوگی۔ آپ کا آدمی کسی رہائشی کالونی کی طرف گیا ہوگا یا تجارتی علاقے کی طرف؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ رہائشی کالونی کی طرف ہی گیا ہوگا، مارکوئس نے چند لمحے سوچتے ہوئے کہا، اور ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی دائیں طرف موڑ لی، اور پھر اسی طرح وہ مختلف چوکوں سے ٹیکسی موڑتا چلا گیا، لیکن مارٹن کی ٹیکسی کہیں بھی نظر نہ آئی۔ جب وہ ایگلن روڈ پر پہنچے تو اچانک وہی ٹیکسی انہیں واپس آتی دکھائی دی۔ وہ خالی تھی۔ ڈرائیور نے ہاتھ باہر نکال کر اسے روکا۔ مسافر کہاں اتارا ہے دوست؟ ٹیکسی ڈرائیور نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ پہلے چوک پر، اس ڈرائیور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ آپ کا آدمی چوک پر اترا ہے جناب، ڈرائیور نے چوک کے قریب کار روکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، تھینک یو، مارکوئس نے جواب دیا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ٹریفک اس روڈ پر خاصی تھی، فٹ پاتھ پر بہت سے افراد پیدل بھی چل رہے تھے، لیکن مارٹن اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہیں کہیں قریب ہی کسی کوٹھی میں گھسا ہوگا، لیکن کس کوٹھی میں، یہی بات اسے معلوم نہ تھی۔ اب ظاہر ہے وہ ہر کوٹھی میں گھس کر تو مارٹن کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا چلا گیا۔ پوری ایگلن روڈ گھومنے کے بعد وہ واپس مڑا تو اچانک ایک کوٹھی کی بیلکنی سے اسے چمک سی محسوس ہوئی۔ وہ ایک درخت کی آڑ میں ہو کر اس جگہ کو غور سے دیکھنے لگا۔ چمک کئی بار اسے دکھائی دی۔ اب وہ چمک کو چیک کر چکا تھا۔ یہ دوربین کے شیشے کی چمک تھی، اور سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کی بالکنی کے پیچھے کھڑکی میں سے دکھائی دے رہی تھی۔ اس کوٹھی میں سے کوئی دوربین سے چیک کر رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑا دیکھتا رہا۔ چند لمحوں بعد چمک ختم ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی کھڑکی بھی بند ہو گئی۔ مارکوئس کو کسی کی شکل نظر نہیں آئی تھی۔ ابھی وہ کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اب مارٹن کو کہاں ڈھونڈے کہ تھوڑی دیر بعد اس نے سبز رنگ کی کوٹھی کے سامنے والی کوٹھی کا پھاٹک کھلتے دیکھا، اور اس میں سے دو افراد تیزی سے باہر نکلے اور سبز رنگ کی کوٹھی کی سائیڈ میں آ کر مخصوص جگہوں پر چھپ گئے۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کوٹھی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ مارکوئس خاموش کھڑا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتا رہا کہ واکر کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دے کر یہاں سے نکل جائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ واکر نے ناکامی کی رپورٹ سنتے ہی اسے پہلی فرصت میں گولی مار دینی ہے۔ یہ بھی ان کے گروپ کا اصول تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اس سبز رنگ کی کوٹھی میں گھس کر کسی شخص کو ختم کر دے اور پھر واکر کو رپورٹ دے دے کہ اس نے مارٹن کو ختم کر دیا ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ مارٹن کا رابطہ واکر کے ساتھ ہو، اور اس طرح وہ پھنس جائے گا۔ بھائی صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، اور وہ چونک کر مڑا تو ایک دربان ٹائپ کا شخص اس کے قریب کھڑا اسے بڑے مشکوک انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید پچھلی کوٹھی کا دربان تھا۔ میرا ایک دوست یہاں آیا ہے، مجھے اس کی کوٹھی کا نمبر نہیں معلوم، اسے تلاش کر رہا ہوں، مارکوئس نے نرم لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کب آیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ دربان نے پوچھا۔ اس کا نام گارنر ہے، ابھی 15 منٹ پہلے یہاں پہنچا ہے۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا، اور اس نے کشمشی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ مارکوئس نے مارٹن کا نام تو غلط بتا دیا، البتہ لباس مارٹن کا ہی بتا دیا۔ اوہ، وہ صاحب تو اس سامنے والی خالی کوٹھی میں گئے ہیں، میں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا ہے، دربان نے چونکتے ہوئے کہا۔ اچھا، بہت بہت شکریہ۔ مارکوئس اس اتفاق پر حیران رہ گیا کہ جب کلو ملنے پر آتا ہے تو کس طرح مل جاتا ہے۔ ہاں، میں کوٹھی کے باہر پہرا دے رہا تھا، میں نے انہیں خود اندر جاتے دیکھا ہے۔ بڑا خوبصورت سا آدمی ہے آپ کا دوست، دربان نے کہا، اور مارکوئس کو یقین آ گیا کہ دربان نے ٹھیک حلیہ بتایا ہے۔ شکریہ شکریہ، آپ نے میری الجھن دور کر دی، مارکوئس نے کہا، اور پھر تیزی سے سبز رنگ کی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ دربان سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ وہ پچھلی کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ مارکوئس آگے بڑھتا ہوا اچانک سائیڈ کی گلی میں گھس گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ سبز کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہوگی، اس لیے براہ راست اندر جانے سے وہ چیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے سائیڈ کی کوٹھی سے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سائیڈ روڈ سے گزر کر وہ سبز کوٹھی کے عقب میں بنی ہوئی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا، اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑنے لگی، کیونکہ عقبی کوٹھی کے گیٹ پر بڑا سا تالا صاف دکھائی دے رہا تھا۔
صاف ظاہر تھا کہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی ہے۔ اب مارکوئس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ کوٹھی کی چھوٹی سی دیوار کو آسانی سے پھاند گیا۔ کوٹھی واقعی خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کوٹھی کی سائیڈ سے ہوتا ہوا عقبی دیوار تک پہنچ گیا۔ اس طرف سبز کوٹھی کی عقبی دیوار تھی۔ مارکوئس چند لمحے خاموش کھڑا دوسری طرف سے ہونے والی کسی آہٹ کا جائزہ لیتا رہا، لیکن سبز کوٹھی میں بھی خاموشی تھی۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ کوٹھی کی عقبی دیوار پر چڑھ گیا۔ اندر خاموشی طاری تھی۔ وہ آہستہ سے اندر کود گیا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمارت کے اندر پہنچ کر اس نے تمام کمرے چیک کر ڈالے، مگر وہاں کوئی شخص موجود نہ تھا۔ اب تو وہ بے حد حیران ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر مارٹن کہاں گیا، اور اچانک اسے ایک دروازے کی جھری میں روشنی سی نظر آئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ سیڑھیوں پر روشنی تھی اور سیڑھیوں کے اختتام پر ایک اور دروازہ نظر آ رہا تھا جو یقیناً کسی تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ مارکوئس نے جیب سے ریوالور نکالا اور پھر انتہائی آہستگی سے چلتا ہوا سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر اچانک اس کا پیر پھسلا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے دیوار کا سہارا لیا تو ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور دیوار سے ٹکرا گیا۔ کھٹکا سا ہوا، لیکن مارکوئس گرنے سے بچ گیا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، لیکن جب بند دروازے کی دوسری طرف کوئی رد عمل نہ ہوا تو اس نے آہستگی سے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے ایک طرف ہو کر اندر جھانکا۔ اسے کمرے کے اندر دیوار کے ساتھ ایک مشین نصب دکھائی دی، اور اس مشین کو دیکھتے ہی وہ چونک پڑا، کیونکہ وہ اس مشین کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کی خصوصی مشین تھی، اور مارکوئس کنگ ڈاگ کے دفتر کے نیچے بنے ہوئے خفیہ کمرے میں اس مشین کو اچھی طرح دیکھ چکا تھا۔ مشین کو دیکھتے ہی اس کا ذہن گھوم گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مارٹن پاور لینڈ کا شہری ہے۔ اس نے بے اختیار بڑبڑاتے ہوئے کہا، مارٹن سنو، اگر تم اندر موجود ہو تو میری بات سنو۔ میں بھی پاور لینڈ کا آدمی ہوں، کنگ ڈاگ کا آدمی۔ مجھے شاید غلطی سے تمہیں قتل کرنے کا مشن سونپا گیا ہے۔ اگر تم واقعی پاور لینڈ کے آدمی ہو تو میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، کیونکہ پاور لینڈ کے ہر آدمی کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ مارکوئس نے اونچی آواز میں کہا، تم کون ہو اور کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ اندر سے ایک کرخت آواز سنائی دی، میرا نام مارکوئس ہے، مجھے کنگ ڈاگ کے نمبر 2 واکر نے تمہارے قتل کا حکم دیا تھا۔ مارکوئس نے جواب دیا، میں پاور لینڈ کے ہیڈ کوارٹر کا آدمی ہوں، چیف باس کا خاص آدمی۔ واکر پاور لینڈ کا غدار ہے۔ اگر تم پاور لینڈ کے آدمی ہو تو اپنا ریوالور اندر پھینک دو۔ اندر سے سخت لہجے میں کہا گیا، اور پھر مارکوئس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اندر پھینک دیا۔ دوسرے لمحے ایک شخص تیزی سے دروازے میں نمودار ہوا، مگر اس کی شکل دیکھتے ہی مارکوئس بری طرح چونک پڑا، کیونکہ وہ مارٹن ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ تم مارٹن تو نہیں ہو؟ مارکوئس نے کرخت لہجے میں کہا، میں میک اپ میں ہوں، اندر آ جاؤ۔ دروازے پر کھڑے ہوئے آدمی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور مارکوئس اندر تہہ خانے میں داخل ہو گیا۔ مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم میرے پیچھے یہاں تک کیسے پہنچ گئے؟ میرے آدمیوں نے اطلاع دی ہے کہ اس کوٹھی کی نگرانی ہو رہی ہے، مارٹن نے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنی ایک پنڈلی ننگی کر دی، اور مارکوئس کی نظریں اس کی پنڈلی پر جم گئیں، جہاں ہیڈ کوارٹر کی مخصوص نیلی لکیر صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، نگرانی تو ہو رہی ہے۔ سامنے والی کوٹھی کے 2 آدمی موجود ہیں، مگر میں عقبی کوٹھی پھلانگ کر اندر گھسا ہوں، مارکوئس نے بتایا، اور پھر اس نے کیفے شائلاک سے لے کر اب تک کے تمام واقعات تفصیل سے سنا دیے۔ اس کو اب مارٹن کے ہیڈ کوارٹر کے آدمی ہونے کا مکمل ثبوت مل چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ واکر اب کھل کر غداری پر اتر آیا ہے۔ اب مجھے پہلے اس کا بندوبست کرنا ہوگا۔ تمہارا گروپ میں کیا نمبر ہے؟ مارٹن نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، نمبر 3، میں واکر کے بعد ہوں، مارکوئس نے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم ہی اس گروپ کے انچارج بننے کے لائق ہو۔ میں ابھی چیف باس سے رابطہ قائم کر کے تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ دروازہ بند کر دو، مارٹن نے غصیلے لہجے میں کہا، اور مارکوئس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ مارٹن غصے میں بل کھاتا ہوا سٹول پر بیٹھ کر مشین کو آن کرنے میں مصروف ہو گیا۔
مارکوئس ساتھ ہی خاموش کھڑا تھا اور اپنے انچارج بننے کا سن کر اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ صفدر جب پبلک فون بوتھ کے قریب پہنچا تو بوتھ پر لگا ہوا آؤٹ آف ورک کا بورڈ دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اب ایک ہی صورت تھی کہ وہ نزدیکی کیفے سے فون کرے، چنانچہ وہ مڑ کر کیفے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیفے میں داخل ہو کر وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھا، لیکن کاؤنٹر پر اسے ٹیلی فون سیٹ نظر نہ آیا۔ فرمائیے، کاؤنٹر پر کھڑی ہوئی لڑکی نے صفدر کے قریب آتے ہی کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، مجھے فون کرنا ہے۔ صفدر نے کہا، اوہ سوری، ابھی ہمارے کیفے کو فون نہیں ملا، ہم نے ابھی حال ہی میں کیفے کا افتتاح کیا ہے، آپ باہر پبلک فون بوتھ سے کال کر لیں۔ لڑکی نے جواب دیا۔